अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तनसीर हुसैन है और मैं BScs फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, सराफात की तरफ से जो है ना वो प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया था और हमारे पास 22 टोटल टॉपिक्स थे, जिसमें स्टार्टिंग के 15 टॉपिक्स जो है ना वो गर्ल्स को दिए गए थे और उसके बाद आगे के टॉपिक्स 7 टॉपिक्स बॉयज़ के लिए थे। तो एक एक टॉपिक में दो दो लड़के भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें 3 लड़के भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को, एक टॉपिक को। तो बहरहाल मेरा जो टॉपिक था वो लास्ट वाला टॉपिक था, जितने भी थे उसमें से सबसे लास्ट वाला टॉपिक मेरा था, जिसमें बेनिफिट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। तो ये मेरा टॉपिक था, इसमें मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद भी आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा तारुफ आ गया। नाम तनसीर हुसैन, प्रेसिडेंट सराफा कयूम, मुहीउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, BScs फर्स्ट। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेनिफिट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट के बारे में है। देखें, कोई भी चीज़ होती है उसके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं और उसको अगर बरअक्स तरीके से देखा जाए तो उस चीज़ के नुकसानात भी पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे और प्लस उसके अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो नुकसान कम होंगे, नुकसान कम में तो फ़ायदे ज़्यादा होंगे। इस तरह के अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान मौजूद होता है। इसी तरह आप इंटरनेट को भी देखें तो इंटरनेट भी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो ना बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं और इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारे नुकसानात भी इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं। मसलन अगर आप देखें इंटरनेट के फ़ायदे अगर जनरली तौर पे थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इंटरनेट आज से 100 साल पहले ले लें या आज से 200 साल पहले चले जाएं आप, तो उस टाइम पे दौर जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक एक किस्म का दौर था और जो है ना वो क्विक सर्विस जिसे आप कह सकते हैं कि वो नहीं थी। लोगों के पास मराहत नहीं थे, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, वसाइल नहीं थे, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जदीद वसाइल वगैरह नहीं थे उनके पास। तो उन लोगों को, उस वक्त के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मैं जब गांव में था तो वहाँ पे एक बूढ़े से मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसी सरसरी तौर पे मुलाकात हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि आज से, वो अपनी उम्र का बता रहा था कि आज से जब मैं जवानी में था, मैं जब स्टूडेंट था, तो मुझे एक लफ्ज़ के मानी नहीं आ रहे थे और मुझे 7 किलोमीटर दूर पैदल जाके, पैदल सफ़र करके, उस्ताद से मिल के जो है ना उसके मानी मैंने मालूम किया। 7 किलोमीटर का मैंने फासला तय किया था। उस टाइम की तालीम ऐसी थी। और आज आप लोग देखें कि आपको इंटरनेट की वजह से कितना जो है ना वो आप फास्ट हो गए। आप डिक्शनरी आपके पास है, हर चीज़ कुरान से लेके हर चीज़ आपके पास मोबाइल के अंदर मौजूद होती है। तो वो अपने दौर की कहानी कर रहा था। तो वाक़ईन ऐसा ही है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल चुके हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरनेट का टाइम की एजम्पशन हो गई है। अगर दुनिया के अंदर कहते हैं ना कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त बस चलता रहता है, तो यानी इस वक्त को इंसान जो है ना वो बचा के उसको किसी और काम में यूटिलाइज़ कर सकता है। तो इस तरह भी इंटरनेट ने हमें टाइम की एजम्पशन का सबसे बड़ा हमें प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा इंटरनेट में ये होता है कि आप जो है ना वो इंटरनेट से जो आपको आंसर मिल रहा है, आप जो भी उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो आप तकरीबन हर बंदा 100% नहीं तो सही 90% ज़रूर वो ये सोचता है कि यार गूगल बाबा जो है ना वो सही बता रहे हैं। उसकी वो ज़्यादा मतलब उस पर आप लोगों ने यकीन कर लिया, बिलीफ हो गया एक किस्म का। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, चले मैं जो है ना अपनी इस थोड़ी सी समरी नीचे की तरफ मैंने बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट दिए हैं और उसके नीचे मैंने इसके जो है ना इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरनेट के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन की, हाईलाइट्स ही, ताकि मैं अपने वक्त पे ही इस टॉपिक को क्लोज़ कर सकूं। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मैं तो जो है ना वो सरसरी तौर पे आप लोगों को थोड़ी चंद बातें बता दी, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में क्या बेनिफिट्स है इसको लेके मैं चला हूँ। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट इन स्टूडेंट लाइफ लिखना था लेकिन मैंने नहीं लिखा,
وہ میں نے کہا چلیں اس کے اندر آ جائیں گے. پھر ٹیچرس کے لیے کیا فائدہ ہے اور پیرنٹس کے لیے کیا فائدہ ہے. تو مطلب اسٹڈی کے ریلیٹڈ میں نے بینیفٹس آف انٹرنیٹ جو ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں انٹرنیٹ کے بہت سارے فوائد ہیں. اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ سے بہت ہی زیادہ فائدے حاصل کر سکتا ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے گلوبل کے اندر کسی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کسی بھی بیرون ممالک کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ اپنا انٹریکشن پیدا کر سکتا ہے تھرو انٹرنیٹ. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اسٹوڈنٹ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا ایک چیز, اور اس کا تجربہ اس چیز سے کیا ہوگا, بڑھ جائے گا. کیونکہ وہ ایک نیشنل لیول پہ ہم جو ہے نا ابھی جتنا بھی ہمارا ورک آؤٹ ہوتا ہے, جتنی بھی ہماری اسٹڈی ہوتی ہے, ہم تو جو ہے نا وہ نیشنل لیول پہ کرتے ہیں, یعنی اپنے نیشن کے اندر ہی رہ کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اگر انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ جائیں گے اسٹڈی وہاں پہ, تو جو ہے نا وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا اور نالج بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی. آپ اپنی نیشن میں بھی رہ کے جو ہے نا وہ بہتر تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں سے آپ کمیونیکیٹ کر کے جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر نالج حاصل کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جسٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کو بہتر ایکسپیرینس دے سکتے ہیں, نہیں, آپ اپنے نیشن میں بھی ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں, لیکن تھرو انٹرنیٹ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے بھی کمیونیکیٹ کر کے اپنے نالج اور ایکسپیرینس کو بڑھا سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ اپنے آئیڈیاز وغیرہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے ساتھ, یا اپنے نیشن میں ہی رہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز, اپنی آئیڈیالوجی کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ دیکھیں دنیا کے اندر کلچر کی بات کی جائے تو بہت سارے کلچرز ہیں. آپ اپنے علاقے کی بات کریں تو آپ کے علاقے میں جو ہے نا وہ ہر قسم کے کلچر ہوں گے. اچھا, مذہب کی بات کی جائے تو ہمارے مذہب کے اندر بھی بہت سارے کلچر ہیں. اسلام کے اندر بھی اسی طرح. اگر کسی دوسرے مذہب کی بات کی جائے تو اس مذہب کے اندر بھی بہت سارے کلچرز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر شادی بیاہ کے کلچر کی بھی بات کی جائے تو ہر علاقے کی ثقافت اور ہوتی ہے, ہر علاقے کا کلچر اور ہوتا ہے. تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو انٹرنیٹ دنیا کے اندر جتنے بھی کلچرز ہیں ان سب کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں. آپ کے نالج میں کلچرز کا بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا, آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ بہت ہی بہترین بات ہے. نیکسٹ چلتے ہیں, پیرنٹس اور ٹیچر کی لائف میں بھی انٹرنیٹ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, ٹیچرس اور پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اور پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے گیو الاٹ آف انفارمیشنز دے سکتے ہیں, بہت زیادہ انفارمیشنز دے سکتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ بعض اب لازمی نہیں ہے کہ لائف میں جو ہے نا وہ ہر کسی کو سب کچھ آتا ہو. نالج, علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد مطلب مختص نہیں ہے. کوئی پی ایچ ڈی کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس یہاں پہ میں نے تعلیم کو مکمل کر لیا. تعلیم مکمل نہیں ہوتی, علم بہت وسیع ہے. آپ ایک چیز سیکھو گے, دوسری چیز آپ کو پتہ نہیں ہوگی, تیسری چیز سیکھیں گے, چوتھی چیز آپ کو پتہ نہیں ہوگی. تو یعنی تعلیم کو, علم کو ہم محدود نہیں کر سکتے, یہ لامحدود چیز ہے. ہر ایک بندے کی مائنڈ میں پورا علم سمانا یہ امپاسبل ہے. تو جو ہے نا وہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ جو ہے نا وہ کوئی پیرنٹس یا ٹیچر جو ہے نا وہ اس کے پاس انگلش اسکلس نہیں ہے, اس کی اپنی پاس اس کے اسکلس نہیں ہے وہ, تو وہ تھرو انٹرنیٹ بیٹھ کے اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتا ہے اور پراپر وے کے ذریعے وہ انگلش سیکھ سکتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہے. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتا ہے. ٹیچر بھی ایک بچہ ہی ہے, اس کا اسٹوڈنٹ اس کا بچہ ہی ہوتا ہے. اسلام نے کیونکہ اس کو والد کا درجہ دیا ہے, روحانی والد ہونے کا درجہ دیا ہے. تو یعنی بچوں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو ٹیچر کو, یا پھر اس کو اس بارے میں نالج نہ بھی ہو, تو وہ فٹافٹ فوراً سے ٹائم کی ایگزمشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیز کور اپ کر کے ایک پراپر طریقے سے اور وہ بچوں کو چیز سمجھا سکتا ہے.
اچھا ایک اور چیز کہ آج پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ موم بتیاں جلا کے جو ہے نا وہ والدین موم بتیاں جلا رہے ہوتے تھے اور بچے پڑھ رہے ہوتے تھے، کاغذ جلا کے پڑھتے تھے. آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی، تم اپنے چاچا ماما تایا خالو پھپھا جو بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے جو ابھی بہتر پوسٹ میں ہیں، یار ہم نے اپنے دور میں جو ہے نا وہ کاغذ جلا کے پڑھ لیے تھے. کوئی کہے گا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن آج کل پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کس لیول پہ حاصل کر سکتا ہے وہ تھرو انٹرنیٹ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں. اچھا وہ لائبریری میں کیا کر رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، یعنی ان چیزوں کے لائبریری اور اسکولس میں بھی وہ بہتر سے بہتر اسکلس وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں بچوں کو. تھرو انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لائبریری پلس اسکولس پلس یعنی بہت سارے سورسز ایسے ہیں جن کے ذریعے بہتر رہنمائی ٹیچر اپنے بچوں کو، پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتا ہے. Moreover, students can change their learning style in the internet and in the classroom. مزید یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نے چینج کر لیا ہے، لرننگ سٹائل کو چینج کر لیا ہے. پہلے زمانے کا لرننگ سٹائل کچھ اور ہوتا تھا، اب جا کے لرننگ سٹائل کچھ اور ہو چکا ہے. یعنی یہ اس کے اندر لرننگ سٹائل کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی سے جو نا وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. پہلے آپ دیکھیں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تختی لے کے آتا تھا بچہ، اور جو ہے نا وہ ایک اس کے پاس چاک ہوتی تھی اور وہ اس سے پڑھ کے لکھتا تھا. اس کے پاس کوئی رزلٹ یعنی مطلب اکٹھا نہیں کر سکتا تھا نتیجہ. یہ رجسٹرز کا بھی سین نہیں تھا، بعد میں یہ رجسٹرز آ گئے، پھر بعد میں اسی طرح کرتے کرتے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ اسٹڈی انٹرنیٹ سے ہی ہو رہی ہے. نیٹ پہ بیٹھ کے بچہ اسکول بھی نہیں جاتا، بچہ کام بھی نہیں کرتا، بچہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے مختلف چیزیں ایسی ہیں جو اسے گائیڈ کر رہی ہیں اس کی اسٹڈی کو بڑھانے کے لیے. تو یعنی یہ اس کے اندر لرننگ جو پروسیس تھا اس کے اندر بہت ہی تیزی سے اسٹائل جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. اور کلاس روم کے اندر بھی بہت سارے لیبز وغیرہ اور کمپیوٹرز وغیرہ اور یہ جدید قسم کی ٹیکنالوجی جو آئی ہے وہ جو ہے نا وہ فردر اس کو اسٹڈی کے اسٹائل کو چینج کیا. دے ول مور individual technique that will be gained by the students rather than attending a physical classes. یہی بات ہو گئی کہ فزیکل کلاسز میں کلاس کے اندر بیٹھے بغیر بھی وہ اپنا جو ہے نا وہ تعلیم کو بہتر طریقے سے وہ کیری کر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ ٹیچر سے کوئی بات معلوم کرنی ہوتی ہے یا پھر دیگر ایسی کئی چیزیں آ جاتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ فیس ٹو فیس ہم ٹیچر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کر کے بہت سارے ہمیں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ فائدے دے رہا ہے، جس کے تھرو چل کے ہم جو ہے نا وہ ٹائم کی ایزمپشن کے ساتھ ساتھ بہتر انداز سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں انٹرنیٹ کے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اگر کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. چلیں آگے ذرا چلتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، انٹرنیٹ کے ایفیکٹس کیا ہیں. دیکھیں ہر چیز کے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کے جہاں فائدے نظر آیا وہاں پہ اس کے برعکس اس کے نقصانات بھی پائے جاتے ہیں. انٹرنیٹ کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، ہماری ہیلتھ کے اوپر بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. اچھا دیگر چیزیں ہماری ہابیز کے اندر اس کی بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اثر انداز ثابت ہوتی ہیں. There are many activities which may encourage student to be addicted. بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. مثلاً وہ کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب میں اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ میں ٹائم کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ اپنا لیکچر وائنڈ اپ کر پاؤں گا. تو ایک آدمی ہوتا ہے فرض کریں اس کو جو ہے نا وہ گیمنگ کی عادت پڑ جاتی ہے. آج کل جو
جدید لیول پہ جو گیم چل رہی ہے پب جی چل رہی ہے. آپ پب جی کو ہی دیکھ لیں, بہت سارے لوگ, اب آپ اپنے کزنس کو دیکھ لیں, آپ اپنے کسی دوست کو دیکھ لیں, وہ انٹرنیٹ اس کو مل گیا ہے اور اس نے پب جی میں اپنا ٹائم اتنا برباد کر لیا ہے کہ اس نے بس اس کا دل کرتا ہے کہ میں پب جی ہی کھیلتا رہوں. اس کو نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ جو ہے نا وہ پڑھائی کی فکر ہوتی ہے. مطلب اس نیٹ کی وجہ سے اس کے لیے نقصان ہوا کہ وہ اپنی مینٹلی طور پہ اپنی ایک جو سوچ تھی اس کو ویک کر رہا ہے. مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہے. زیادہ پب جی کھیلنے والے بندے سے آپ ملیں گے تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ یار اس بندے اور کسی اور بندے میں بہت آسمان اور زمین کا فرق ہے جو زیادہ سے زیادہ ٹائم پب جی میں لگاتا ہے. کیونکہ وہ اس کے جو موڈس اور اس کے جو ایموشنس ہوتی ہیں اس پہ جو ہے نا وہ اس کے درمیان انٹرپشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بندہ پھر چڑچڑا بن اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہ چیزیں وغیرہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے اندر زیادہ ٹائم بھی انٹرنیٹ کے ساتھ دینا, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی نشے کا عادی ہو جاتا ہے, ڈرگز وغیرہ لینا شروع کر دیتا ہے, وہ سگریٹ پی لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو مینٹلی طور پہ ایک انٹرنیٹ میں نیٹ میں مطلب ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ چھیڑنے کی وجہ سے اس کو جو ایک دماغی جو سکون ہوتا ہے نا وہ اس کا ختم ہوتا جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈرگس لینا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کو سرسری طور پہ اس کو جو ہے نا وہ دماغ کو اس کے سکون ملتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گیمز کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ فیس بک کے اندر آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ فیس بک میں دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے فیس بک کو دے دیا ہوتا ہے. لوگوں کی پوسٹیں دیکھنا, کمنٹس کرنا اور مختلف چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو فیس بک کے اندر ہوتی ہیں, تو ان کو اس چیز کا نشہ ہو جاتا ہے ایک ٹائپ کا. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ چیز ہوتی ہے کہ فرینڈس کے ساتھ آپ لوگ چیٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں نیٹ میں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فضول باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. بس آپ کہتے ہیں یار میں بس موبائل اٹھاؤں, اپنے دوستوں سے باتیں ہی کرتا رہوں. یہ بھی ایک نشے کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اب فیس بک میں آپ دیکھیں تو فیس بک والا فیس بک جو چلا رہا ہوتا ہے, کسی کو دیکھیں آپ بالکل وہ چیٹنگ پہ ہی لگا ہوتا ہے, 24 گھنٹہ بس چیٹ, کسی کو رپلائی, ادھر رپلائی. مطلب اس چیز کا وہ بندہ جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کا. بندے کو جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا مینٹلی طور پہ جو ڈسٹربنس وہ ان چیزوں سے کریٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا باہر کی دنیا میں آ کے, انٹرنیٹ سے باہر کی دنیا میں آ کے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ گل مل کے اچھا اسپورٹس کھیل کے یہ چیزیں کر کے وہ اپنا مینٹلی طور پہ اور اپنی جسمانی طور پہ جو ہے وہ اس کی ہیلتھ ہے اس کو وہ امپروو کرے. یہ 24 گھنٹہ بندہ بس لیٹا رہے پلنگ میں, فیس بک استعمال کرتا رہے, لیٹا رہے, گیمز کھیلتا رہے, لیٹا رہے, چیٹ کرتا رہے, تو پھر اس بندے کی مینٹلی حالت بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس کی ایموشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ belongs and addicted in group gaming or in any other ways they will let the students suffer from the reaction of others which can make them to be far more aggressive than others. میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ فرض کریں کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ ایک گیم کھیلتا ہے اور وہ گیم کھیلتے پب جی کو ہی لے لیتے ہیں آپ. پب جی میں آپ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں, کوئی پب جی لور بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کے ساتھ دوسرے پب جی لور کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. اس کو اپنی ہار پہ جو ہے نا وہ اتنا ایگریسو ہو جاتا ہے ہارنے پہ کہ بس اب کیا کرے وہ بندہ, اور پھر وہ پھر سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار میں اس کو ہراؤں. اسی چکروں میں پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ اس کی ایموشنلز وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے بندہ, اور اس کو اسٹوڈنٹس ٹو ریئیکٹ مور, اور دوسروں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتا, وہ اس کے ریئیکشنز ہی اس کے ایموشنز ہی بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ نیچے پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ اس کے سامنے ہے. تو یعنی یہ اس کی ایگریسونیس بھی آپ دیکھیں, میں نے تو اگزامپل میں جسٹ مینشن کی ہے پکچر میں. اوپر والی اگر پک کو آپ دیکھیں, میں ذرا بیک جاتا ہوں,
اس پک کو آپ دیکھ لیں تو بچے جو ہے نا وہ ایکٹیو لگ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. اس نے انٹرنیٹ کے اوپر ٹائم کم لگایا ہے اور بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو فریش رکھا ہوا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ یوز کرنے والا بندہ. اور آگے چل کے اگر اس بندے کی بات کی جائے تو یہ بھی وہی لیپ ٹاپ ہے یوز کر رہا ہے لیکن سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ میں بھی اس کے زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ہو یا پھر گیم کھیل کے ہارنے کی وجہ سے ہو بہت سارے اس کے جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں. اور لاسٹ میں تھوڑا سا کنکلوژن یہ ہے کہ اگریسو اینڈ ہی شی ول بی گوئنگ آفٹر دا پرسن ہو کاز پرابلم ادر وائز اسٹارٹ نیگیٹو ریئیکشنس آف دا وائلنس. ایگریسو آپ کو پتہ ہے کہ چڑچڑاپن لڑکا ہو یا لڑکی ہو وی ول گوئنگ آفٹر دا پرسن وہ جو ہے نا وہ شخص کے جانے کے بعد ہو کاز پرابلم جو پرابلم کریٹ کرتا ہے ادر وائز اسٹارٹ نیگیٹو ریئیکشنس اینڈ وائلنس. مطلب وہ بندے کے سامنے تو چلو پھر بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایکٹیو شو کرے گا لیکن بندے کے جانے کے بعد اس کے بارے میں نیگیٹو ریئیکشنس اور اس کے اندر وائلنس وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا تھرو آؤٹ کنکلوژن یہی ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں تو اس کے بہت سارے فائدے ہمارے پاس ہمیں مل جاتے ہیں, بہت زیادہ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں. ٹائم کی ہر بار میں ٹائم کی اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے سب سے جو زیادہ فائدہ ہو گیا ہے وہ ٹائم ایزمپشن کا ہی فائدہ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ ریلیکسیشن کو آپ کو فائدہ ہو گیا, آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ کے آرام سکون سے گھر بیٹھے ہی لیپ ٹاپ کھول لیا نیٹ کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ فوراً سے آپ کے پاس ایک جاب سرچ ماریں گے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کو مل جائے گا. تو اس چیز سے بھی انٹرنیٹ نے بہت زیادہ فائدے دیے. اس کے علاوہ اگر نقصانات کی بات کی جائے تو بہت زیادہ نیٹ کے سامنے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے آپ کے موبائل کے سامنے بیٹھنے سے آپ کی آئی سائٹ پہ اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے اور آپ مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کبھی بھی آپ رات اگر لیٹ دیر تک 3 بجے تک 4 بجے تک بھی اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے اور کام کرنا صحیح کام نہیں کرتا آپ کا مائنڈ. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سو فائنلی گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.